नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम शरीयत के आईने में दिली खैर मक़दम करता हूँ। शरीयत के आईने में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने शरई सवालों के जवाबात हासिल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन साहब। आइए नाज़रीन, आप और हम मुफ्ती साहब का खैर मक़दम करते हैं। मुफ्ती साहब आपका खैर मक़दम। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे मुस्लिम माशरे में बदगुमानियाँ फैली हुई हैं उस पर हम तमीदी कलमात मुफ्ती साहब से लेंगे। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम ने इंसानों को अखलाक़ आलिया की तालीम दी है, रज़ाइल अखलाक़ से बचने की हिदायत दी है। इंसान के जो रज़ाइल अखलाक़ हैं, ख़राब अखलाक़ हैं, उनमें से एक खुल्क़ बदज़नी या बदगुमानी भी है। बदगुमानी की वजह से माशरे में बड़ा ज़हर फैलता है और फिर नफ़रत और अदावत उरूज पर पहुँचती है, आपसी इख्तलाफ व इंतशार के रास्ते निकलते हैं। इस्लाम ने उस पर रोक लगाई है। दिलों को साफ़ रखना हो और मेल मिलाप और मोहब्बत को बरकरार रखना हो तो फिर अपने सीनों को बदगुमानियों से बचाना ज़रूरी है। बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। ज़ाहिर है सारे गुमान सही नहीं होते, बहुत से गुमान इंसान के गलत होते हैं। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मना फरमाया बदगुमानी से। इरशाद फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। कि ईमान वालों, तुम बहुत से बदगुमानियों से अपने आप को बचाओ, चूँकि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह हैं। इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, हो सकता है कि कोई गुमान हमारा सही निकल जाए, लेकिन आम तौर पर अक्सर हमारे गुमान गलत साबित होते हैं। बिला वजह कि हम किसी के बारे में अपने दिल में गम गुस्सा पार लेते हैं, उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात अपने दिल में जमा कर लेते हैं। सारी बदगुमानियाँ इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। इसीलिए आक़ाए दो आलम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न्न, बदगुमानियों से बचना तुम पर लाजिम है, ज़रूरी है। फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस, फरमाया कि बदगुमानी ये है सबसे झूठी बात है। अकज़बुल हदीस फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंसान जब ज़ुबान से कोई बात गलत कहता है तो वह झूठ कहलाता है, लेकिन इंसान गुमान करता है तो बसा औक़ात गुमान भी इंसान के गलत होते हैं। ज़ाहिर है उसको भी अकज़बुल हदीस फरमाया गया है। तो मालूम यह हुआ कि ज़ुबान से कहना भी गलत हो सकता है और इंसान का गुमान और ख़याल भी गलत हो सकता है। इसलिए जहाँ ज़ुबान से झूठ बात कहने की हिदायत मना किया गया है, वहीं बदगुमानियों से भी इस्लाम ने मना किया है। नाज़रीन मोहतरम, अगर बदगुमानी से हम इज्तनाब करें तो हमारे बहुत से मसाइल का हल ख़ुद ब खुद निकल आएगा। हमारी आपसी रंजिशें, आपसी हमारी अपनी नफ़रतें, अदावतें, ये बहुत सी बदगुमानियों की देन है। बदगुमानियाँ अगर हमारे माशरे से निकल जाएंगी तो ज़ाहिर है फिर हमारे समाज में मेल मिलाप और मोहब्बत ख़ुद ब खुद पैदा होने लगेगी। आम तौर पर लोग आते हैं और लोगों को झूठ बात बयान करते हैं, झूठी ख़बरें देते हैं, उससे भी बदगुमानी फैलती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इससे ही मना फरमाया कि या अय्युहन नबी इज़ा जाअकुमुल, ऐ नबी तुम्हारे पास अगर कोई फ़ासिक़ फ़ाजिर आ जाए, इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबय्यिन फ़तबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहारतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। अगर कोई गलत ख़बर लेकर तुम्हारे पास आ जाए तो उसकी सलाह सफ़ाई कर लो, उसकी तहक़ीक़ कर लो, हकीकत की तह तक पहुँचने की कोशिश करो, फिर कोई इक़दाम करो। और सुनी सुनाई बातों पर हम अगर बदगुमानियों के पहाड़ अपने दिलों में जमा लेते हैं, दिल दिमाग में पैदा कर लेते हैं और फिर उस मफरूज़ा हमारे अपने समझिए बदगुमानियों के पीछे दौड़ते हैं तो ज़ाहिर है बहुत सी ख़राबियाँ माशरे में आती हैं।
معاشرے میں پیار و محبت کو عام کرنے اور نفرتوں کو، عداوتوں کو، کدورتوں کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ اور ہتھیار بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جی مفتی صاحب، بدگمانی پھیلتی ہے، دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ جیسے لوگ اگر سلام ایک دوسرے کو نہیں کرتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا تو ہم ان کو کائے کو سلام کریں، جبکہ یہ ہے کہ سلام کوئی بھی کسی کو کر سکتا ہے۔ السلام علیکم مطلب اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی رکھے، وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اس کو لے کے کیا ہے کہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، بدگمانیاں ہو جاتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان کے اندر جب انا ہوتی ہے، انا یہ کہتے ہیں کبر کی قسم ہے، انسان جب یہ رعونت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اس لیے پیدا ہوا ہوں لوگ مجھے سلام کریں۔ میں اپنے آپ کو سلام کرنے کی پوزیشن میں نہیں سمجھتا کہ مجھے سلام کرنا نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ لوگ مجھے سلام کریں۔ جب یہ رعونت پیدا ہوتی ہے تو انسان سلام سے کتراتا ہے اور دوسرے کی طرف سے سلام کا منتظر رہتا ہے، اور جب سلام نہیں ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے بدگمانیوں کے راستے کھلتے۔ اس لیے اسلام نے کیا کیا؟ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ پھر فرمایا گیا الا من تعرف ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو تم نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ یہاں تک بھی آیا ہے کہ اگر کوئی بڑے ہیں تو ظاہر ہے چھوٹوں کو بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن بڑوں کو منتظر بھی نہیں رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، راستہ سے گزرتے چھوٹے بچے سامنے آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے۔ سلام تو ایک دعا ہے، کسی کو بھی دے سکتے، اس میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں کہ اس کے لیے چھوٹا ہی بڑے اصل کو میں کرے۔ تواضع کی ضرورت ہے، انسان میں اگر انا نہ ہو جی تو پھر خود بخود وہ سلام کرنے میں پہل کرے گا۔ صحیح، جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمہیدی کلمات کے لیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ نمبر لگاتار جو ہے اسکرول ہو رہے ہیں، آپ ان نمبرات پر کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ ہم سے سوالات کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اس معاملے میں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بمبئی سے ہو رہی شمیم، ہم ہمیشہ فون کرتے ہیں۔ جی بامبے سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی آپ کو، مولانا صاحب کو، آپ ساری ٹیم کو ہمارا بہت بہت سلام۔ وعلیکم اور السلام۔ آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں ہفتے بھر کے کبھی آئے گا بول کے، اور ماشاءاللہ دیکھ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، سن کے بہت کچھ اچھا لگتا ہے الحمدللہ کہ دین کی باتیں معلومات ہوتی ہے۔ جی ہم کو دو سوال تھا ہمارا۔ جی جی ہماری ایک رشتے میں بہن ہے، قمر نام ہے اس کا، وہ کام کرتی ہے گھر کا، بچی کو سنبھالتی، کوئی ہے ہی نہیں ان کا، لیکن اس کی طبیعت خراب ہوتی ہوتی کوئی کیا ہوا ہے ایسا بولتے، تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، پیٹ دکھتا ہے بہت زیادہ، اس کو تکلیف ہوتی ہے، دم تڑپ جاتی ہے۔ اور ایک سوال تھا ہمارے دیور ہے۔ نہیں آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ بہن ہیں جن کا نام قمر ہے، رشتے میں جو بہن لگتی ہیں ان کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے؟ گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ بولتے کوئی کیا ہوا ہے، مفتی صاحب کے پاس گئے تھے، جی وہ بولتے ہیں کہ ان کو کچھ کیا، ان کا علاج کرنا پڑے گا۔ جی جی اچھا۔ اور ہمارے ایک دیور ہے، اور ان کی پہلی شادی ہو کے طلاق ہو گیا، دوسری بھی شادی ہوئی ہے، وہ بھی بہت تکلیف میں، وہ بھی بولتی چھوڑنے کے لیے، کیوں ایسا ہو رہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے پاس۔ ٹھیک جی دعا کیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے اور پروگرام کو پسند کرنے کے لیے، ہمت افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون محترمہ، کہاں سے بات کر رہے ہاں میں خدیفہ بول رہی ہوں عثمان آباد سے۔ جی سوال کیجیے۔ سب ٹیم کو ہمارا السلام علیکم، ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے جی کہ جب آپ ان فقیر گھر پہ آئے، ان کو خیرات کرے اور وہ فقیر لیے بھی گھر چلے گئے، تو کیا وہ کھانا گھر میں لا سکتے ہیں؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ ہاں اتنا ہی سوال۔ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اگر میں غلط نہیں تو سالار صاحب بات کر رہے ہیں اورنگ آباد سے؟ ہاں سر میں جی آپ کی آواز پہچان گیا۔ جی خیریت سے سالار صاحب؟ الحمدللہ سر، آپ کی دعا ہے، پوری ٹیم کی دعا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو دعاؤں کے سائے میں رکھے۔ جی کوئی سوال کرنا چاہیں گے سالار صاحب؟ ہاں سر سوال ہے، جی جیسے ہم بچوں کے رشتے کے لیے کہیں جاتے ہیں اور وہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں اور ہم ان کو
फेल कर देते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम जिनको पसंद करते हैं वो हमें फेल कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मुकद्दर की खराबी है, कि हम अपनी दुआओं से मुकद्दर को बना नहीं सकते, कि सर ऐसी कोई दुआ बता दीजिए जो मुकद्दर बदल जाए। और दूसरा सवाल ये है सर कि मेरी 8 जनों की फैमिली है घर में, हर 2 महीने से जो है तो सभी टेंशन में रहते हैं, कोई किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता है सर। दूसरा सवाल फिर से बताएंगे आप? हाँ बस सर, मेरी 8 जनों की फैमिली है सर जी। और 8 जने जो है तो हम ऐसे उसमें टेंशन में रह रहे हैं कि जैसे कोई किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता है जी। ठीक, तो ऐसे क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या इलाज है, वो बता दीजिए सर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सलार साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन मुतमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम फैजाबाद से बोल रहे हैं। हमको ये पूछना था मुफ्ती साहब से कि अगर हम किसी को 10-20 हजार या 25 हजार पैसा दे रहे हैं, अगर वो कोई हमें कहे कि उस पे हम 1,000 या 2,000 दे सकते हैं, तो क्या पैसा लेना जायज है? मतलब उस पर बढ़ती सूद के साथ ना? अगर वो अगले को हम मतलब दे रहे हैं कि मतलब वो हम उसकी जरूरत पे वो कह रहा है कि हम आपको इतना देंगे महीने में या हफ्ते में, तो क्या वो पैसा जायज है लेना उससे? वो अपनी खुशी से कह रहा है या कोई वजह से, तो ये मुफ्ती साहब से पूछना था कि वो पैसा क्या सही है कि गलत? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अरशद बात कर रहा हूँ कानपुर से। अरशद जी। जी सवाल कीजिए अरशद साहब। जी मैंने सुना है कि कुछ लोग जैसे मेरे फ्रेंड हैं, उनके वालिद साहब कहते हैं कि अगर कब्रिस्तान से कराएं तो कोई हरी चीज़ लेके आए, जैसे पान है या कोई भी चीज़ हरी लेके आए। क्या ये बात सही है? समझा नहीं, आप सवाल वाज़े कीजिए, वाज़े सवाल कीजिए, खुल के सवाल कीजिए। बात ये है, हेलो जी जी। दूसरी बात ये है कि कहते हैं अगर कब्रिस्तान से मिट्टी दे के आए तो कहीं ठहर के आए। जी, और पहला सवाल आपका क्या था? पहला सवाल मिलता है कि कब्रिस्तान से अगर मिट्टी दे के आए तो घर वापसी जब आए तो कोई हरी चीज लेके आए, जैसे पान वगैरह। ये आपने बातें कहाँ से सुनी, वो भी बता दीजिए। जी मैंने अपने फ्रेंड से सुनी है, वो मिट्टी में गए थे तो बताया कि मेरे पापा कहते हैं तो आप ऐसा करें। ठीक है, और कोई सवाल आपका? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत के आईने में। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम शरीयत के आईने में। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम शरीयत के आईने में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद प्रोग्राम में। और मुफ्ती साहब जो ब्रेक पे जाने से पहले सवालात हमारे नाज़रीन ने किए थे वो हम एक करके ले लेते हैं। अच्छी बात है। मुंबई से मोहतरमा ने सवाल किया था, उन्होंने कहा कि प्रोग्राम से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, सब लोग मिल के प्रोग्राम देखते हैं, और ख़ास करके जुमेरात में उनको रात के 11 बजे का इंतज़ार रहता है कि प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है, और प्रोग्राम से बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उनका सवाल है कि रिश्ते में उनकी जो बहन कमर साहिबा उनका नाम है, उनके पेट में अक्सर दर्द रहता है और घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है। उनसे किसी ने कहा कि उन पर कुछ असर है। हाँ, तो वो चाहती हूँ कोई दुआ हो तो बता दीजिए। पहली बात तो ये है कि अगर घबराहट हो रही हो, पेट में तकलीफ़ हो रही हो, तो ये बावर कर लिया जाए कि किसी ने कुछ करवा दिया है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बदगुमानी है। इसको पहले जहनों से दूर करने की ज़रूरत है। माशरे में बिलावजह के ऐसी बातें फैल गई हैं। हर मसले में ऐसा नहीं होता कि कोई आप पर करतूत करवा दिया गया है या आप पर कोई असरात हैं। पेट में दर्द होना एक मर्ज़ है, और फिर कभी उलझन और परेशानी हो जाए, घबराहट हो जाए, भी इंसानी तबीयत का तकाज़ा है। कभी कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो सकता है, तो इसी किसी अच्छे डॉक्टर से, तबीब से बताकर इलाज करवाएं। और दूसरी बात है, जब भी आप तकलीफ़ महसूस करें, पेट में तकलीफ़ महसूस करें या घबराहट महसूस करें, तो सूरतुल फलक और सूरतुल नास का विर्द करें।
اور سورہ فاتحہ بھی اگر ورد کر لیں تو بہتر ہے، اور مریض پر دم کر دیں یا خود مریض دم کر لے اپنے اوپر پڑھ کر اور پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اور گھبراہٹ اور بے چینی ہو رہی ہو تو سورہ علم نشرح کا ورد کریں، ہو سکا تو سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے علم نشرح لک صدرک پورا سورہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر لیں۔ اور ایک آیت پاک ہے قرآن پاک کی، اگر یہ بھی یاد ہو تو بہتر ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ جب بھی پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یہ پڑھ کر آپ ورد کریں گے، انشاءاللہ سکینت نازل ہوگی اور آپ کی دشواری اور پریشانی دور ہوگی، گھبراہٹ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اور پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو ظاہر ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور سورہ فاتحہ کا ورد اکسیر ہے، یہ بہت مجرب ہے، آپ پڑھ کر دم کریں، مسلسل دم کر کے یہی پانی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا پیٹ کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آپ کو شبہ ہے اثرات وغیرہ کا، تب بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تو نازل اسی لیے ہوئی ہیں، اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں، نظر بد ہے اور ایسی پوری پریشانیوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں رکھا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک سوال عثمان آباد سے آیا تھا، محترمہ نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی سائل آئے، اگر فقیر کوئی آتا ہے دروازے پہ اور اگر دیر ہو جاتی ہے دینے میں اور کھانا وغیرہ دینا چاہ رہے ہیں اور سائل چلا جاتا ہے واپس، تو کیا کھانا گھر کے لیے پھر استعمال کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ کھانا آپ کا ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کو موقع نہیں مل سکا ہے، جو سائل آپ کے دروازے پر آئے تھے ان تک وہ کھانا نہیں پہنچ سکا، ہو سکتا ہے باہر لے کر آ گئی ہوں اور وہ سائل چلے گئے ہوں، تو وہ کھانا آپ ہی کا ہے، آپ اپنے گھر میں لا بھی سکتے ہیں، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی سائل آتا ہو تو دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ دینے کا جذبہ رکھتے ہیں تو فوری ان کی جو طلب ہے پوری کر دی جائے تو بہتر ہے۔ اور اگر تاخیر ہو گئی ہو اور کسی وجہ سے وہ کھانا ان تک نہیں پہنچ سکا ہو تو آپ بغیر کسی تردد کے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، گھر میں لا سکتے ہیں، اپنے گھر کے سارے افراد بھی اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر دیر ہو بھی رہی ہو، ان کو معلوم کہ اس میں دیر ہو جائے گی، تو سب سے پہلے جا کے سائل کو بول دینا چاہیے کہ 2 منٹ ٹھہرو، ہم ہاں یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ کو تاخیر ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ جائیں، کہہ دیں بھائی کچھ انتظار کیجئے، ہم آپ کے لیے کھانا لے آتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ رک جائیں گے، انتظار کریں گے۔ جی تو ان کا بھی بعض مقصد مرتبہ ایسا ہوتا ہے جی کہ وہ تذبذب میں رہتے ہیں، شاید سائل نے سوال کیا اور اندر سے کوئی جواب نہ آئے تو سمجھتے کہ ہو سکتا ہے نہیں آ رہے ہیں کوئی، اس لیے وہ سائل واپس چلا جائے۔ تو آپ نے صحیح مشورہ دیا کہ فوری اگر تاخیر کا امکان ہے تو فوری آ جائیں، کہہ دیں کہ بھئی آپ کچھ انتظار کریں انشاءاللہ، کیونکہ کھانا تو نکلا نہیں ہوگا، نکالنا پڑے گا تو ظاہر 2-3 منٹ لگیں تاخیر تو ہو گے، جائے گی، یہ ہے کہ ان کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا، سائل کو اس کا حصہ بھی مل جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ جی مفتی صاحب، سالار صاحب اورنگ آباد سے کال کیے تھے، ان کے 2 سوالات ہیں۔ ان کا پہلا سوال ہے کہ اکثر جیسے ہمارے اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے والے جو ہیں لڑکی والوں کا رشتہ لے کے جاتے ہیں، لڑکے والے اگر رشتہ لے کے جاتے ہیں اور وہ اگر انکار کر دیتے ہیں ایسی صورت میں، یا ان کے گھر پہ آتا ہے کوئی بھی ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں اور وہ منع کر دیتے ہیں رشتے کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے۔ دیکھیے دعا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن آج ہمارے سماج میں کچھ ایسا چلن ہو گیا ہے کہ لوگ اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ لڑکی کی تلاش ہوتی ہے تو گھر گھر جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، وہاں ان کے پاس تواضع و خاطرداری ہوتی ہے، بہت کچھ پوچھ گچھ ہونے کے بعد آپ رشتہ مسترد کر دیتے ہیں، ظاہر ان کا دل دکھتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے گھر آتے ہیں تو ایسے ہی حالات آپ کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ بہتر صورت یہ ہے جب کبھی ہم کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہوں تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ لڑکے کو چاہیے کہ ایسی جگہ رشتہ کرے جہاں اس کو اس بات کا اطمینان ہو کہ ہم جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں نہ نہیں ہوگی اور ہم بھی وہاں نہ نہیں کریں گے، اور پھر لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیا جائے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ کی طبیعت میں خود ایک قسم کی بشاشت پیدا ہو جائے گی، طبیعت راغب رغبت ہو جائے گی، تو انکار کرنے کا سوال بھی کم پیدا ہوتا ہے۔ نہیں دیکھنے کی وجہ سے بھی انکار کے بہت سے صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مفتی صاحب میں یہاں پہ معذرت کے ساتھ آپ کو ٹوکنا چاہوں گا، ایک بیچ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کی طرف سے، وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشرے میں جو غلط فہمی پھیلی ہے وہ یہ کہ لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھ سکتا ہے، لڑکی لڑکے کو نہیں دیکھ سکتی، ایسا سماج میں ہو رہا ہے لوگوں کا کہنا، جبکہ اسلام میں یہ اس کی اجازت ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، اور شاید آپ نے اسی پلیٹ فارم سے بتایا تھا کہ کسی تھرڈ پرسن کی مدد، تیسرے ایک انسان کی موجودگی میں شاید بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اسلام اس قدر پاکیزہ مذہب ہے جو انسانوں کے دل کو اپیل کرتا ہے، ہر بات فطرت کے عین مطابق ہے۔ جب آپ زندگی بھر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، نبھانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے بغیر دیکھے کہ کریں گے تو امکانات ہیں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوں، اس لیے دیکھ لینے میں بہتری ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اسلام
اجازت دیتا ہے بلکہ اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے اس کی کہ ضرور دیکھنا چاہیے. بے شک بے شک. لڑکا دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، اطمینان ہو جاتا ہے، دل ایک دوسرے کے جڑ جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے لڑکے لڑکیوں کے جو بزرگ ہیں جی انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے. ایک شوق ہے کہ بس وہاں جائیں لڑکی دیکھیں، یہاں جائیں تفریح بازی ایک طریقے سے ہوتی ہے، لوگوں پہ مطلب دل آزاری ہوتی ہے لڑکی والوں کی. ایک بات یاد رکھیں، ایسی جگہ لڑکی کے لیے ہم کو رشتہ دیکھنے کے لیے جانا چاہیے جہاں ہم کو اس بات کا یقین ہو کہ 99% سے بھی زیادہ انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے تو رشتہ پسند کر کے ہی نکلیں گے. بلا وجہ کہ ہر جگہ جانے کا جو مزاج ہم نے بنا لیا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. سابقہ ادوار میں بھی رشتے ہوا کرتے تھے لیکن ایسی کھینچا تانی نہیں ہوتی تھی. آج کل جیسے کچھ حالات خراب پیدا ہو گئے ہیں، جاتے ہیں وہاں ان کو زیر بار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بہت کچھ کھول ادھیڑ ہوتی ہے اور پھر آخر میں آپ انکار کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے کتنی دل شکنی ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد لڑکے والوں کو اس چیز کا احساس نہیں کہ ان کی بھی بدنامی ہوتی، کیونکہ 4 جگہ یہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑکیوں ان کے گھر والے لڑکی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن کہیں لڑکی پسند نہیں آ رہی ہے. یہ خرابی دراصل ہوائے نفس کی اتباع و پیروی کی وجہ سے. ہوائے نفس یعنی خواہش نفس. خواہش نفس کی ایسی چیز ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جی جی. آپ اگر آسمان سے تارے توڑنا چاہیں گے تو ظاہر ہے یہ تو ممکن نہیں ہے آپ کے لیے. جنت کی لوگ چاہتے ہیں جنت کی حور اور پری مل جائے، ایسی خوبصورت چاہتے ہیں کہ وہ جنت ہی میں مل سکتی ہے، دنیا میں نہیں مل سکتی. نہیں وہ صحیح بات ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ خواہش تو ہم پری کی کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں پہ. خود اپنا چہرہ آئینے میں اگر دیکھ لیں گے تو اندازہ ہو جائے گا. تعلیم کو لے کے ہم بات کریں، حسن سلوک کو لے کے بات کریں، کسی بھی اپنے خاندان کی بات کریں، رہن سہن کی بات کریں، اپنی کمائی کی بات کریں یا تجارت کی بات کریں، اس کو ہم نہیں دیکھتے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ پری ہونا چاہیے. ایک بات یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ حرف آخر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حرف آخر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے رشتہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ فضفض ذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، اس میں کامیابی ہے. بے شک بے شک. اگر دینداری کے ساتھ حسن و جمال بھی مل جاتا ہو تو نور علی نور، اور نہ ملتا ہو تو الحمدللہ آپ کو لڑکی چاہیے اور لڑکی کو لڑکا چاہیے. اگر دیندار ہو اور پھر وہ اچھے اخلاق کا ہو تو ظاہر ہے حسن صورت کوئی چیز نہیں ہے، حسن سیرت بہت اہمیت رکھتی ہے. جی جی بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. مجھے امید ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں آج آپ کی بات سے متفق بھی ہوں گے اور جو ہے اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں لانے کی کوشش کریں گے جو شرعی طور پر جو ہے جائز ہے. مفتی صاحب ان کا دوسرا سوال تھا کہ ان کی فیملی میں 8 لوگ ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے برکت گھر میں آ سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعی احکام اگر چھوٹ رہے ہوں تو گھروں میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی شرعی امور ہم سے متروک تو نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر ہو رہے ہوں تو پھر فوری اہتمام کریں شرعی احکام کی اتباع و پیروی کا، تو انشاءاللہ خود بخود اللہ تعالیٰ دلوں کے جڑ جانے کا انتظام فرمائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بلا وجہ کے بدگمانیوں کا شکار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر لیتے ہیں. ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑی وجہ بنتی ہے آپس میں ایک دوسرے سے رنجشیں پیدا ہونے کے لیے. تو اسی لیے ہمارا کام یہ ہے کہ غلط فہمیوں کو جگہ نہ دیں اور اپنے دلوں کو صاف رکھیں، پیار و محبت سے رہیں. اور پھر اگر کسی کی طرف سے رشتے کے سلسلے میں کوئی تناؤ کھچاؤ معلوم ہو رہا ہو تو 2 قدم آگے بڑھ کر اور اس میں پیار و محبت کی بات کریں اور صلح صفائی کی کوشش کر لیں تو انشاءاللہ یہ خود غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں دعا بھی کرنا چاہیے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پاک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے جوڑنے کے سارے اسباب اختیار فرماتے، پھر اللہ پر بھروسہ کرتے، دعا بھی فرماتے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. یہ بہت مجرب دعا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت و محبت پیدا فرما دے اور ہمارے احوال میں جو خرابی آ گئی ہے مولا اس کی اصلاح فرما دے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. تو کوشش بھی ہو اور پھر اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام ہو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دن کے بعد آپ کا گھرانہ شیر و شکر بن جائے گا، آپس میں بہت پیار و محبت سے آپ رہنے لگیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مفتی صاحب فیض آباد سے ایک سوال آیا تھا، محترمہ نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کو ہم ادھار روپے دیں 10,000 20,000 یا 25,000 اور واپس وہ کچھ روپے بڑھتی دے اپنے خوشی سے، جیسے 10,000 کسی کو دیا اس نے 11,000 واپس کیے سود کے طور پر نہیں، اس نے کہا کہ چلو ہم خوشی سے 1,000 روپے آپ کو واپس دے رہے ہیں، تو کیا یہ بڑھتی جو رقم ہے 1,000 روپے کی یہ کیا جائز ہے؟
बात दरअसल ये है कि इस्लाम ने एक उसूल बता दिया है, आप अगर किसी को कर्ज़ा दे रहे हो तो वो कर्ज़ा है, और वो कर्ज़ हसना आपने 10,000 दिया है मिसाल के तौर पर, तो आपको 10,000 ही लेने की इजाज़त है। 11,000 अगर वो देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं, तो ज़ाहिर रज़ामंदी की वजह से गुनाह जो है ख़त्म नहीं हो जाता, नाजायज़ काम जायज़ नहीं हो जाता जी। आपसी रज़ामंदी की वजह से जो नाजायज़ है वो जायज़ नहीं हो जाता। जी। और फिर सही बात तो यह है कि 10,000 रुपये आपने उन्हें कर्ज़ दिया था, तो वजह है आपको 1,000 रुपये इजाफ़ा देने की। अगर वो आपसे मोहब्बत रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, आपसे हुस्न सलूक करना चाहते हैं, तो इसके अलावा 10,000 रुपये आपने उन्हें कर्ज़ा नहीं दिए थे, वो आपको अगर ला कर देते 1,000 रुपये इजाफ़ा तोहफे के तौर पर, तो उसे मोहब्बत से दिया जाना कहा जा सकता है। चूँकि आपने उन्हें 10,000 रुपये रकम दी है, वो रकम लौटाते हुए वो समझिए 1,000 रुपये इजाफ़ा दे रहे हैं, तो ये इसके मुआवजे में ही है वो, इसलिए ज़रा नाजायज़ है। उसको हदिया तोहफ़ा उसको का समझा जाएगा, जबकि आपने 10,000 रुपये उन्हें नहीं दिए थे, कोई लेन देन नहीं था, आपने खुशी से उन्हें आपको लाकर 1,000 रुपये आपको उन्होंने लाकर दिए हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो तोहफ़ा है, खुशी से कबूल किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत के आईने में। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप तमाम नाज़रीन से फिर मुलाकात होगी, आपके सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम शरीयत के आईने में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम शरीयत के आईने में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम मोबिना है। जी, मैं मुफ्ती साहब से अपने दोनों बच्चों के नाम मालूम के मायने पूछना चाहती। कहाँ से बात कर रही हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद से। जी जी, बच्चों के नाम बताइए। जी, मेरे बेटे का नाम है दानिश, मोहम्मद दानिश, और बेटी का नाम है अमरीन। अमरीन ना? जी, और मैं उसको प्यार से बुया बुया कहती हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि बुया मत कहा करो, खाली अमरीन ही कहा करो, नहीं तो नाम अलग हो जाएगा। वो क्या कह के बुलाती हैं आप? मतलब मैं बुया कहती हूँ उसको घर में प्यार से ऐसी। ठीक। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मत कहा करो, अमरीन ही कहा करो। जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मुतमा? जी, मेरा नाम हयात तस्लीम है, मैं मालेगांव नासिक से बात कर रही हूँ। मालेगांव से? मालेगांव नासिक से बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए। जी जी, मेरा सवाल ये था ना कि मुझे हर वक्त मेरी सोच में मतलब ये ख्याल रहता है, मैं किसी न किसी को मरते हुए इमेजिन करते रहती हूँ, या सिर्फ मुझे किसी को भी मतलब चलते फिरते लोग को भी मैं ये सोचती हूँ कि ये मरेगा, या मेरे शौहर के मामले में हर वक्त सोचते रहती हूँ कि ये मतलब हमेशा मैं किसी को मतलब जनाजे में ही इमेजिन करते रहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या पढ़ूं। मैं बहुत पढ़ती हूँ लेकिन मुझसे वो ख्याल नहीं जाता। जी, और कोई सवाल? जी, मेरा एक दूसरा सवाल ये था कि मतलब एमसी बराबर आने के लिए आप कोई दवा बता दो। मैं बहुत पैसा खर्च कर चुकी हूँ, फायदा नहीं होता। किस चीज़ के लिए? हैज बराबर आने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कारी मोहम्मद नसीम दिल्ली से बोल रहा हूँ। कारी मोहम्मद नसीर साहब? जी, दिल्ली से बात कर रहे हैं। जी, सवाल कीजिए। जी हाँ, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो है चैनल वालों के लिए, और मैं एक बात मालूम करना चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब से कि शरीयत में सियासत का क्या मर्तबा है, बस ये मुझे मालूम करना है। शरीयत में सियासत का क्या मर्तबा है? हम मुसलमानों को सियासत में आना चाहिए या नहीं? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल रह गया था। जी जी जी। अरशद साहब का,
انہوں نے کانپور سے کال کیا تھا، یو پی سے. ان کے 2 سوالات تھے، قبرستان سے ہی ریلیٹڈ تھے. ان کا پہلا سوال تھا کہ قبرستان سے اگر آئیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے، ان کے کسی ریلیٹیو نے، رشتہ دار نے بتایا کہ جب قبرستان سے گھر پہ آتے ہیں تو کوئی ہری چیز لے کے آتے، جیسے پان وغیرہ ہے وہ لے کے آنا چاہیے، خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ غیر اسلامی افکار سے ہے، جو ہمارے سماج میں ایسی غیر اسلامی فکریں پھیل گئی ہیں. ظاہر ہے مرنا ہر ایک کو ہے، اور پھر قبرستان ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہاں سے آتے ہوئے آپ آئیں تو کچھ دکھ ساتھ لے کر آئیں، بلکہ قبرستان جانے کی تاکید بھی ہے، ہدایت بھی ہے، تلقین بھی ہے کہ آپ زیارت قبر کریں. اور اگر کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہوتا ہو تو اس کے جو تعلقات کے آداب بتائے گئے ہیں، اس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہونی چاہیے. جنازے کی نماز میں شرکت کریں تو ایک قیراط ثواب ملتا ہے، اور اگر پھر اس کے ساتھ مشاہیات کرتے ہوئے قبرستان تک پہنچیں اور تدفین میں شریک ہوں تو پھر اور ایک قیراط کا ثواب ملتا ہے. قیراط کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک احد پہاڑ کے برابر اس کا وزن ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کتنے بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی کا حق ہے، اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو ان کی دلداری ہوتی ہے، اور مرحوم کے جو رشتہ دار ہیں وہ سمجھیے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. آپ کی آمد کی وجہ سے ان کے لیے تسکین خاطر کا سامان ہوتا ہے. اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی تلقین بھی فرمائی ہے اور تعزیت کے کلمات بھی سکھائے ہیں. ظاہر ہے ہم کو اس موقع پر ان کے ساتھ جانا چاہیے، قبرستان پہنچنا چاہیے، تدفین میں شریک ہونا چاہیے، دعائے مغفرت کرنی چاہیے. ویسے بھی زیارت قبور کے لیے قبرستان جانا چاہیے. جب واپس لوٹیں گے تو ظاہر ہے کوئی ہری چیز ساتھ لے کر آئیں، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ سیدھے بالکل راست طور پر اپنے قبرستان سے واپسی کے ساتھ اپنے گھر میں آ سکتے ہیں. البتہ گھر میں آنے کا جو ادب ہے وہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اجازت لے کر گھر میں داخل ہوں. استئذان کہتے ہیں اجازت لینے کو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب گھر پر آ جائیں جو دعا مشروع ہے وہ پڑھ لی جانی چاہیے. پان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہری چیز لانا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ چاہے قبرستان سے آ رہے ہوں، بازار سے آ رہے ہوں، مسجد سے آ رہے ہوں، کسی مجلس سے آ رہے ہوں، ہر حال میں جب گھر میں داخل ہوں تو آپ کا کام یہ ہے کہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ توکلنا ربنا. یہ دعا کر لیں تو انشاءاللہ آپ ہر طرح کے غضن سے محفوظ رہیں گے. جی مفتی صاحب، ایک چیز اور میں ناظرین کی طرف سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے جو عالم دین ہیں، جیسے آپ حضرت مفتی صاحبان ہیں، ان کو تو ہر چیز معلوم ہے، لیکن جو غیر پڑھے لکھے ہیں یا جن کو شریعت کے بارے میں نہیں معلوم ہے، ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص کر کے جو سماج میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں یا غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں. ان کا سوال اسی سے ریلیٹڈ، جو ان کا دوسرا سوال ہے کہ انہوں نے جیسے پوچھا کہ قبرستان سے جب آتے ہیں تو لوگوں نے یہ کہا کہ گھر پہ ڈائریکٹ نہیں آنا چاہیے، سیدھے گھر پہ نہیں آنا چاہیے، کہیں اور جائیں اس کے بعد گھر پہ آئیں. یہ میں نے بھی سنا ہے، تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ ان کا تاثر یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ سیدھے گھر پر آتے ہیں تو کچھ مصیبت ساتھ آتی ہے، لہذا آپ گھر آئے بغیر کہیں اور جائیں، مصیبت کو بلا وہاں ڈال کے پھر یہاں جائیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہاں جائیں گے وہ بھی تو اللہ والے ہیں. ظاہر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی جو فکر ہے کہ ہم مصیبت ہمارے گھر نہ آئے دوسرے کے گھر جائے، یہ خود فکر غیر دیندارانہ فکر ہے. اور پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ دینداری تو بڑی بات ہے، غیر انسانی فکر ہے کہ انسان اپنے آپ کو رنج و غم سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، دوسروں کے لیے رنج و غم پیدا کرنے کی کوشش کرے یا اس کو پسند کرے. یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ قبرستان سے جب آپ آتے ہیں تو کوئی مصیبت آپ کے ساتھ آتی ہی نہیں ہے. تو اس طرح کا جو آپ خیال رکھتے ہیں کہ نحوست ہمارے ساتھ آ رہی ہے، یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. پہلے تو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے. اور قبرستان جانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ اجر و ثواب کی بات ہے، جیسی ابھی ہم نے صراحت کر دی ہے. اس لیے قبرستان واپس آئیں تو آپ سیدھے گھر لوٹ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے جو احادیث پاک میں اورات بتائے گئے ہیں گھر سے نکلنے کے، گھر میں آنے کے، ان کا ورد رکھیں گے تو ظاہر ہے اس طرح کی ساری جو ہماری بدگمانیاں ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گی. اور اس طرح کے جو ہمارے اعتقادات ہیں غیر اسلامی ہیں اس کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرح کے حضرات جو ہیں وہ عالم دین سے ملتے رہیں یا مفتی حضرات سے جو ہے مشورے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے بات یہ ہے کہ علماء کوئی بات بتاتے ہیں تو لوگوں کے اتنے ذہن نشین نہیں ہوتی. اللہ کا کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سنائے جاتے ہیں، اتنے دل نشین نہیں ہوتے. راستہ چلنے والے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہر ایک چیز کو لے کر آئیں، اس سے بلائیں آتی ہے، نوست آتی ہے، فوری یقین کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ سنی ہوئی باتوں پہ، لیکن جو شرعی طور پہ جو جائز چیزیں ہیں ان کو فالو نہیں کرتے. سن تو لیتے ہیں
لیکن اس کو یہ اصل میں کیا ہے، ہماری فکری اور اعتقادی کمزوری کی وجہ سے اللہ سے جن کا تعلق اچھا رہتا ہے اور ہمیشہ وہ خیر سوچتے ہیں، بھلائی سوچتے ہیں، اللہ جو بھی کرے گا خیر کرے گا، تو ظاہر ہے وہ لوگ اس طرح کی فکر نہیں رکھتے. بے شک اللہ سے ہمارا جو تعلق ہے اس میں کمزوری کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہماری زندگی میں راہ پاتی ہیں اور جگہ بناتی ہیں. اللہ سے اعتقاد مضبوط ہو جائے تو خود بخود ان سب چیزوں کا خلا خامہ ہو جاتا ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. مراد آباد یو پی سے ایک سوال آیا تھا مبینہ صاحبہ کا. انہوں نے بچوں کے نام رکھے ہیں، وہ نام کے مفہوم پوچھنا چاہتی ہیں. بیٹے کا نام محمد دانش رکھا ہے اور بیٹی کا نام جو ہے امبرین رکھا ہے. بیٹی کو جو گھریلو نام ہوتے ہیں وہ بلاتی ہیں، تو منع کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے امبرین کے نام سے بلائیے. دیکھیے، دانش کے معنی عقل مند کے ہیں. جو عقل و ہوش رکھتا ہے، بہت عقل مند ہوتا ہے، اس کو دانش کہا جاتا ہے. تو محمد دانش نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ نے اچھا نام رکھا ہے. امبرین اگر آپ نے نام رکھا ہے، امبر کے معنی ہیں خوشبو کے، اور امبرین کے معنی ہو جائیں گے خوشبو والی. تو ظاہر ہے اچھے معنی ہے اس کے بھی. آپ اگر امبرین رکھنا چاہتے ہیں تو یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی الجھن کی بات نہیں ہے. کیونکہ بہت اچھا نام ہے، تو بغیر جب یہ نام اتنے اچھے ہیں تو مطلب دوسرے القاب سے کیوں پکارا جائے؟ ظاہر ہے جب آپ نے ایک نام منتخب کر لیا ہے، طے کر لیا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچے کا نام رکھنے کا موقع ہوتا ہو تو کسی دیندار عالم دین سے، متقی پرہیزگار کسی عالم دین سے رجوع کر کے نام کا انتخاب کیا جائے. کوشش کی جائے کہ وہی وہ بچے کا نام رکھ دیں اور تہنیک کریں. تہنیک ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی. اس کے اچھے اثرات بھی بچوں میں مرتب ہوتے ہیں. جب آپ نے اچھا نام تجویز کر لیا ہے تو پھر اس میں بلا وجہ کہ آپ شش و بنج میں رہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محمد دانش اچھا نام ہے، امبرین بھی آپ نام رکھ سکتی ہیں، اچھا نام ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناسک سے ایک محترمہ نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے خیال و خواب میں ہر وقت جو ہے میں لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتی ہوں، چلتے پھرتے جن لوگوں کو دیکھتی ہوں انہی کو پھر مرتے ہوئے دیکھتی ہوں. خاص کر کے یہ اپنے شوہر کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ان کو بھی شاید انہوں نے اسی حالت میں دیکھا ہے. کوئی دعا ہو، کوئی مشورہ بتا دیجیے. یہ ہے کہ ہماری بہن نفسیاتی مریضہ ہیں. نفسیاتی الجھن جب انسان میں جگہ بنا لیتی ہے تو اس طرح کی انسان کے تصورات ہوتے ہیں، اور ویسی چیزیں وہ حالت بیداری میں بھی محسوس کرتا ہے، اس کو وہی تصور اور خیال آتا ہے، اور نیند کی حالت میں بھی ایسے ہی کوئی تصورات اس کو ابھر کر دکھائی دیتے ہیں. ہماری محترمہ سے خواہش یہ ہے کہ اگر وہ خواب میں ایسا منظر دیکھ رہی ہوں تو اگر بیدار ہو جاتی ہیں تو پھر ادھر بائیں طرف اپنا چہرہ کریں، تھتکاریں 3 مرتبہ تھو تھو کر کے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر دیں. تو انشاءاللہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے جس سے آپ کے اندر بے چینی اس طرح پیدا ہو رہی ہو تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور ایک دعا یاد رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اس کو ہمیشہ ورد زبان کریں، یعنی اے اللہ میں تجھ سے شیطان الرجیم سے پناہ چاہتی ہوں، اور پھر اس کے ٹھونک مارنے سے، اس کے ٹھونکنی کرنے سے، اس کے سمجھے پھونک سے، اور اس کے پھونک سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں. تو اس کو ہمیشہ ورد میں رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ وحمزہ ونفثہ. اور پھر اگر آپ خواب دیکھ کر پریشان ہوتی ہوں تو دعا سکھائی ہے اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. چونکہ بہت سی خرابیاں شیطان کی طرف سے آتی ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں تیرے ان مبارک کلمات سے جو بلند و بالا ہیں. کس بات سے؟ من شر غضبہ وعقابہ وشر عبادہ. اے اللہ میں تیرے شر سے، میں تیرے غضب سے، تیری ناراضگی سے، اور بندوں کی طرف سے شر جو پہنچ سکتا ہے اس سے تیری پناہ چاہتی ہوں. وہ ہمزاتی شیاطین اور شیطانوں کی ٹھونگنیوں سے بھی مولا میں تیری پناہ چاہتی ہوں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام شریعت کے آئینے میں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب. مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں بریک کے بعد. اور بریک کے بعد کچھ اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کے کیا سوالات ہیں.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سری نگر سے کال کر رہے ہیں سر. جی سوال کیجیے اپنا. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جی پرسنلی سے سوال یہ میرا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیجیے. اور میرا سیکنڈ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے جی تو اس کے تو خیر مجھے اس کے ثواب یعنی کہ میرے والد صاحب کا ثواب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بامبے سے بول رہا ہوں. محمد ابراہیم. محمد ابراہیم. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کا نام مصباح ہے. مصباح. ہاں جی اس کا معنی پوچھنا ہے اور اس کی شادی کے لیے کرنا ہے. کچھ رشتے نہیں آ رہے, کچھ دعا وغیرہ بتائیں. ٹھیک بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مولا بول کے. جی جان لے سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے. صاحب یہ اولیاء کا جو نام رکھ لیتے ہیں جی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہ ہم کو بولنا ہے. بہت بہت شکریہ. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, اس کے بعد اگلی بار کال کیجیے گا. ٹی وی کی آواز آپ نے بڑھا رکھی ہے, آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے اعظم خان بول رہا ہوں. جی اعظم صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. جی میرا سوال ہے, میرا بھتیجا ہے جی جو کہ 8 دن کا ہے, ان کا نام ارمان خان رکھا گیا ہے, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہوگے. ٹھیک بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے 2 سوال رد رہ گئے تھے. محترمہ نے جو ناسک سے کال کیا تھا ان کا پہلا سوال تو ہو گیا تھا. ان کا دوسرا سوال تھا کہ جو خواتین کی ماہواری ہوتی ہے, ماہواری پابندی سے نہیں ہو پا رہی ہے, اس کے لیے انہوں نے علاج کروایا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے, کوئی دعا وغیرہ ہو تو بتا دیجئے. آپ اگر اس دشواری سے دوچار ہیں, آپ کے ہر مہینہ جو مسئلہ ہے اس میں کچھ دشواری ہے, تکلیف ہے, ایام میں بے اعتدالی ہے, تو ظاہر ہے آپ اصلاح کے لیے علاج و معالجہ ضرور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ علاج سے فائدہ نہ ہو اور ہو بھی رہا ہو تو ظاہر ہے قرآن پاک کی آیات میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو قرآن پاک کی آیات اور احادیث پاک کے ادعیہ ہیں, اس میں شفا ہے. شفا جسمانی امراض کے لیے بھی ہے, روحانی امراض کے لیے بھی ہے. تو آپ ایسا کریں کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کے وہی پانی پینے کا اہتمام کریں. اس پانی پر دم کریں اور دن رات جو پانی آپ پیتی ہیں اہتمام کے ساتھ اسی پانی کے پینے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ یہ دعا کریں, 2 رکعت نفل نماز صلاۃ حاجت پڑھ کر جب آپ پاکی کے زمانے میں ہوں 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں, اور اگر پاکی کا زمانہ نہ ہو تب بھی آپ دعا کر سکتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. وہ دعا یہ ہے, اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفینی. اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفینی. اے اللہ میں آپ سے مانگتی ہوں, جو العظیم بڑی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی, جو عرش عظیم کے پروردگار ہے, مالک ہے, ان یشفینی پروردگار آپ مجھے شفا عطا فرما دیجیے. اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفینی. اور ایک دعا ہے, اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. جب تک آپ کو افاقہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس اہتمام کو جاری رکھیں, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جی بہت بہت شکریہ صاحب. سری نگر سے بھائی نے سوال کیا تھا, انہوں نے پہلا سوال کیا کہ اپنی دعا میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ خوب خیر و برکت عطا کرے, رحمت میں رکھے اپنے. آمین آمین. ان کا دوسرا سوال تھا کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, اور ان کے والد صاحب کے ثواب کے واسطے کیا کریں.
دیکھیے ایصال ثواب کے معنی یہ ہیں کہ کوئی نیک کام کر کے ان کو اس کا ثواب پہنچایا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اور اس کے لیے سب سے بہترین ایصال ثواب استغفار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ مرحومین کے لیے استغفار ہے، یعنی اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لی والدیہ، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دیجئے۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے دعا ثابت ہے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار جب روز حشر قائم ہوگا مولا میری مغفرت فرما دیجئے، میرے والدین کی اور سارے ایمان والوں کی۔ تو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ بھی بہت مجرب دعا ہے، حدیث پاک میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ جو انسان تمام ایمان والوں کے لیے 27 مرتبہ دن تمام میں دعا کرتا ہے مغفرت کی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے جی، اور پھر اس کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات آپ کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا ہدیہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کار خیر کریں گے انشاءاللہ نیت کریں گے اس کا ثواب مرحومین کو پہنچ جائے گا۔ جی، اور حدیث پاک میں آتا ہے مرحومین ہمارے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں، جی، اور جب وہ ہماری طرف سے ایصال ثواب ان کو پہنچتا ہے تو وہ روحانی طور پر بہت خوش اور مسرور رہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بے نہایت فضل و مہربانی سے ہمارے چھوٹے چھوٹے ہمارے اعمال کو جو ہم نے ایصال ثواب کے لیے کیے ہیں کامثال الجبال، اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑوں جیسے بڑے بنا کر ان کے نام اعمال میں منتقل فرماتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، ایک رامپور سے سوال آیا تھا، میں مختصر جواب چاہوں گا کیونکہ وقت بھی نہیں، 2-3 سوال لینا ہے۔ ایک صاحب کا سوال آیا تھا، نام ان کا کیا ہے وہ پوچھ نہیں پایا تھا، یہ انہوں نے بولا ہے کہ مصباح بیٹی کا نام ہے۔ جی، مصباح بہت اچھا نام ہے، مصباح کے معنی روشن چراغ کے ہیں۔ جی، اگر آپ کے کسی لڑکے کا نام یا لڑکی کا نام بیٹی کا نام ہے، جی، مصباح النساء ہو پھر بیٹی کا نام ہو، جی، اور لڑکے کا نام مصباح الدین ہو سکتا ہے۔ مصباح کے معنی روشن چراغ کے۔ جی، اور بیٹی کی شادی کو لے کے پریشان ہے، اچھے رشتے کے لیے کیا کریں؟ اچھے رشتے کے لیے دیکھیے بہرحال اب تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کا زیادہ ورد کیجئے، انشاءاللہ اچھا رشتہ آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی، اعظم خان کا سوال تھا حیدرآباد سے، انہوں نے اپنے بھتیجے کا نام ارمان رکھا ہے، ارمان کے معنی کیا ہوگا؟ ارمان کے معنی خواہش اور تمنا اور آرزو کی ہے، اگر کسی نے رکھا ہے تو رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ جی، مفتی صاحب آخری سوال، قاری محمد نصیر صاحب کا دہلی سے سوال آیا تھا کہ شریعت میں سیاست کا کیا مرتبہ ہے اور کیا مسلم سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے سیاست اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بالکل آپ کنارہ کش رہیں۔ سیاست ظاہر ہے انسانی زندگی کا ایک لازمہ ہے، اور پھر یہ مصالح مدنیہ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کے جو مصالح اس کی بہتری اور خیر ہیں، انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، امن و امان سماج میں قائم ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ سیاست اس کا ایک حصہ ہے۔ سیاست کا مقصد کیا ہے؟ خلق خدا کو آپ فائدہ پہنچائیں اور ان کو نفع پہنچائیں، ان کی تکلیفوں کو دور کریں، اور نظام سلطنت کو عمدہ انداز میں چلائیں، ایسے چلائیں کہ کسی کا حق غصب نہ ہو، کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کو غضب نہ پہنچے، ہر ایک کو اس کا حق پہنچے اور امن و امان سے لوگ زندگی گزاریں، اس کا نام ہے سیاست۔ ظاہر ہے اچھی سیاست اسلام میں پسندیدہ ہے، لیکن وہ گندی سیاست جو نفرتیں پیدا کرتی ہے، لوگوں میں عداوتیں ڈالتی ہے، اور جو خود غرضی پر مبنی ہوتی ہے، لوگ اپنے مفاد کے لیے سیاست میں حصہ لیتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ظاہر ہے یہ جو خرابی کا نام سیاست ہم نے رکھ لیا ہے، یہ دراصل غلط ہم نے سمجھے مفہوم بنا دیا ہے۔ سیاست ایک اچھی چیز ہے، اگر وہ صحیح ڈھنگ سے کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، خلق خدا کو فائدہ پہنچا جائے، تو ظاہر ہے سیاست بھی الحمدللہ عبادت بن جاتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام شریعت کے آئینے میں، مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ان تمام ناظرین کا جنہوں نے پروگرام دیکھا، پروگرام کا حصہ بنے، پروگرام میں کال کیا، ان تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب نے شریعت کی روشنی میں، جو شریعت کے آئینے میں جو جن سوالات کے جوابات دیے ان کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اس پر انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی خوشحال اور خوشگوار گزرے گی۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے ETV اردو۔